बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और फजल और एहसान के साथ हम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सिलसिले में आज अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफर में अभी तक हम कुछ सहाबियात और एक अ, बहुत जलीलुल कदर सहाबी खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की। ये बहुत छोटी सी कोशिश है। अ, इतनी बड़ी हस्तियों को एक या दो क्लास में कवर करना, ये थोड़ा वैसे उनके साथ ये कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन अब हमारा भी ये है कि हमने उसमें से आसान और जो ज्यादा हमें लगे कि खवातीन को, सुनने वालों के लिए ये मौसर होगा, फायदेमंद होगा या उनके लिए दिलचस्पी का बायस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत लंबा नहीं सुनना चाहती। ज्यादातर स्टूडेंट मेजर पॉइंट्स, ज्यादातर जो बातें हैं वो कम वक्त में, कम क्लासेस में वो जानना चाहती हैं। तो इसीलिए कोशिश तो यही है कि जरा थोड़ा मैं इसको जल्दी लेकर चलूं। आज इस तरह से है। लास्ट टाइम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हम उनका आगाज कर चुके हैं और उनकी शख्सियत के बारे में मैंने कुछ आप लोगों से उनकी कुछ मिसालें, वाकयात आपके सामने रखे। इनकी जो तकरीबन 10+ ईयर्स का दौरे खिलाफत था, उसमें जो फतूहात थी इस्लाम को मिली, वो अब उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। फिर जो इनका दौरे खिलाफत है वो एक आइडियल दौरे खिलाफत है, दौरे हुकूमत। वैसा ना इससे पहले था ना इसके बाद में ऐसा हुआ कि जिस तरह इन्होंने जो अदल के साथ, इंसाफ के साथ और इतनी मेहनत, और मैंने आपको बताया था कि ये सोते भी नहीं थे, बहुत कम, कहीं दिन में थोड़ा आराम कर लिया, मोस्टली रात को भी ये जागते थे। इन्होंने ही ये पहली बार निकाला था कि रात को कोई ये गश्त किया जाए। खुद निकलते थे गलियों में, खुद अपनी आंखों से और कानों से ऑब्जर्व करते थे। और फिर कोई मुश्किल में होता, किसी को जरूरत होती, खुद जाकर अपने हाथों से उसकी मदद करते। किसी गुलाम की भी हेल्प नहीं लेते थे कि मैं खुद जवाब दूंगा इसका, आज भी मैं अपना वजन खुद उठाऊंगा। किसी की मदद करनी है तो खुद ही, जिस हद तक हो सके। और भी बहुत सारे वाकयात हैं। ये जो बुक मैंने सेलेक्ट की है, इसमें उस तरह के वाकयात बीच बीच में वक्तन फवक्तन आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत लंबा जो इनका काबिल जिक्र और लेकिन थोड़ा तवील मजमून है, वो इनका फतूहात से मुतल्लिक है। इनके जमाने में 22.5 लाख मुरब्बा मील, अभी हम ये आगे चल के देखेंगे, इतना रकबा दुनिया का, उस पर इस्लाम की हुकूमत थी। वो इतनी तफसीर से मैंने वो सारी स्किप की है कि किस किस मुल्क में इन्होंने किस किस सहाबी को वहां पर सालार बनाकर भेजा, और वहां पर क्या मेन इवेंट्स हुए, क्या वाकयात थे। और उसमें चूंकि वो दूसरे सहाबा कराम का भी, वो भी जलीलुल कदर, सब सहाबा कराम उनका भी जिक्र आता है। तो जहाँ मुझे ये ज्यादा आप लोगों के हिसाब से जो जरूरी लग रहा है, वैसे तो हर चीज अहम है, जरूरी है, तो मैंने वो सारा स्किप कर दिया। मेन बस उन मुल्कों के नाम थोड़ा आगे चल के जिक्र कर देंगे। तो इनकी जो वाकयात, इनकी शख्सियत में जो हमारे लिए सीखने के वाकयात हैं, हम खवातीन के लिए भी, हम खुद भी उन पर अमल करें, सीखें, अपने किरदार में वो चीज लेकर आए और अपने बच्चों को आगे बताएं। वो मैंने आपके लिए कुछ चीजें सेलेक्ट की हैं, तो वहां से शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये 17 हिजरी, ये कहत और ताउन। ये आपको पता है ना कि 11 हिजरी में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। फिर 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद ये अ, खलीफा दोम मुकर्रर हुए, और इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रिकमेंड करके गए। तो ये आगे अब 17 हिजरी की बात आ रही है। इसके आखिरी अय्याम में इराक, शाम और मिस्र, इनमें ताउन, ये बीमारी फैल गई। और ये इतनी ज्यादा फैली थी, इसमें बहुत सारे मशहूर जलीलुल कदर सहाबा कराम अल्लाह ताला को प्यारे हुए।
اور اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ یہ دیکھیں تھوڑا ہٹکے تھی مین عرب سے جو اس وقت عرب ہے، لیکن اثرات تو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عرب کی زمین میں ایسا قحط پڑا کہ غلے کی کمی ہوگی، تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیل گئی۔ اب بڑے لوگ ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے ان کے سامنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح یہ ڈیل کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نماز کی تو عادت بنا لیں۔ نماز فرض کے علاوہ بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئے، آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، ہاؤ ٹو ڈیل اٹ، آپ کوئی بھی نماز آپ چاہے فرض ادا کر بھی چکی ہیں، وضو کیجئے، آپ نوافل ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور صبر سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کبھی بھی کوئی مشکل آئے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، فطری بات ہے، ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بد حواس ہو جاتے ہیں، تو فوراً، اور آپ ایک چیز نوٹس کیجئے گا، آبزرو کیجئے گا، آپ ایکسپیرئنس آپ بھی کریں گی، آپ کچھ سوچ رہی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں، یا کسی کی وجہ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کچھ سنانا چاہ رہی ہیں، کوئی اسٹیپ لینا چاہ رہی ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ بھی، آپ نماز کے لیے تھوڑی سی آپ نماز چاہے ادا کریں، کوئی بھی نفل نماز، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، آپ کی دل کی کیفیت بدلی ہوگی، آپ کو وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو وہ معاملہ ڈیل کرنے میں، ہینڈل کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کے وہ جو فیلنگز اور ایموشنز تھے، جو آپ بہت جذباتی ہو رہی تھی اور غلط سائڈ پر سوچ رہی تھی اور معاملے کو لے کر جانے والی تھی، نماز کے بعد اب آپ کی طبیعت میں، رویے میں تبدیلی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو پھر اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب اس میں بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ باقی جتنے ارد گرد کے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے گورنر یا کوئی اس طرح سے، ان سب کو پیغام بھیجا کہ ادھر مدینہ کے لیے آپ غلہ روانہ کریں۔ اس میں اس وقت مصر سے حضرت عمر بن العاص، انہوں نے مصر سے 20 جہاز یہاں پہ بھیجے۔ یہ جب خبر سن کے حضرت عمر فاروق خود بندرگاہ تک، جو کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی، خود گئے، غلے کو جہازوں سے اتروایا۔ 20 جہاز تھے غلے کے، کوئی چھوٹے نہیں تھے کہ خالی 20 اونٹ نہیں تھے، اب تھوڑا سا غلہ نہیں تھا، وہ اتروا کر ایک محفوظ مکان میں رکھا، ضرورت مندوں کی لسٹ بنائی اور ان میں تقسیم کروایا۔ یہ ہے لیڈر، ایسا ہونا چاہیے، حکمران ایسا ہونا چاہیے، ایسی مثال چھوڑ گئے ہیں کہ ان کے بعد تو کوئی، جیسے کہتے ہیں نا، ناک پہ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران ملے، تو صرف حکمران کی خواہش کرنا کافی نہیں ہے، یاد رکھیے جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ اگر آپ اپنے حکمرانوں سے کہیں بھی، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ خوش نہیں ہیں، اس میں ہم عوام کا بھی رول ہے، ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم بدلیں گے تو حکمران بھی ہمارے اوپر ویسے آ جائیں گے جیسے کہ ہم ہوں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے، اچھا پھر ایک اور بات، انہوں نے عہد کیا تھا جب تک یہ قحط دور نہیں ہوتا، ہم گھی اور دودھ ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے یہ اپنے، یہ جو مدینہ والوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور نماز استسقاء انہوں نے ادا کرنے کے لیے نکلے، دعا مانگی، دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب شام میں، یہ آگے اور ڈیٹیل ہے کہ وہ جو طاعون کی وبا پھیلی تھی، یہ سن کر یہ خود مدینہ سے شام کی طرف اسلامی فوجوں کی طرف وہاں پہ روانہ ہوئے۔ بہت جگہ انہوں نے فوجیں بھیجی ہوئی تھی، ایک جگہ یہ گئے ہیں تو وہاں پر جو انہوں نے ایک فوج کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا، وہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اب وہاں پہ یہ کنفیوژن ہوگی کہ آگے جایا جائے یا نہیں جایا جائے، تو حضرت جو عبد الرحمن تھے، انہوں نے ان کو ایک حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں تم ہو تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث سن کر حضرت عمر فاروق مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ اچھا ان کی ایک بات بڑی خاص تھی،
اول تو ظاہر انہیں اندازہ تھا کہ تمام احادیث جب بیان فرمائی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میں ہر وقت تو موجود نہیں ہوتا تھا، تو یہ پتا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک بیان کرتا ہے تو فوراً کسی دوسرے کو بلاتے تھے، کوئی گواہی دے کہ یہ کسی اور نے بھی یہ سنا ہے، اور جب کوئی گواہی دیتا تو یہ فوراً اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے اور حدیث کو آگے مقدم کر دیتے، آگے لے آتے۔ اس طرح ان کی ایک بہت خاصیت، ایک خاص بات، ایک بیوٹی آپ کہہ لیں، بہت غصے والے تھے، لیکن جب کبھی ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا اور قرآن سے دلیل دی جاتی، وہیں خاموش ہو جاتے، جھک جاتے، بدل جاتے، چھوڑ دیتے جو پہلے کر رہے تھے۔ یہ چیز تھی، یہ کیا ہم میں ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن مجید میں ہے بات کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ہم آ، جن آیات پہ جن آیات سے آپ کہہ لیں کہ ڈرایا جا رہا ہے، جہنم کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس پر ہم لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ترجمہ بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہر چیز پر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو دل دہلا دینے والی ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، ان پہ تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آپ میں سے جو بہنیں ابھی تک انہوں نے، اگر ان کا تعلق نہیں وہ قائم ہوا قرآن مجید سے، فوراً نیت کیجیے، کوشش کیجیے۔ اگر زندگی میں کبھی آپ تھوڑا وقت نکال سکیں تو اپنی زندگی میں سے 1 سال نکالیے، 2 سال نکالیے، اور مکمل طور پہ قرآن مجید کو دیجیے۔ ہفتے میں 4 سے 6 دن کی جو کلاسز ہوتی ہیں، 4 سے 6 گھنٹے کی پراپر کورس کیجیے۔ اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے، آپ بیزی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو جیسے ہماری کلاسز ہے، کوئی ایسی کسی گروپ سے جڑ جائیں کہ جو چلے ہفتے میں ایک کلاس ہو، آپ جڑے رہیں، سیکھتے رہیں جب تک کہ آپ کو پراپر موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ لازمی ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ میں قرآن مجید مجھے نہیں آتا تو چلے، چونکہ مجھے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں بچی ہوئی ہوں، پتہ چلے گا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر وہ مجھ پہ لازم ہو جائے گا جاننا اور عمل کرنا۔ نہیں پتہ تب بھی پوچھ ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی کہ جی جہالت بھی ایک نعمت ہے، لا علمی ایک نعمت ہے۔ جہالت کا لفظ نہیں ہے استعمال کرنا چاہیے، لا علمی ایک نعمت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں لا علمی تو جہالت کے برابر ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا۔ تو جتنی آپ کی حسب توفیق کوشش کیجیے، حاصل کیجیے، اور یہ اتنا آپ کو مزہ آئے گا جب آپ پہلا سٹیپ اٹھائیں گی تو پھر آپ کا واپس جانے کو دل نہیں چاہے گا، آپ آگے سے آگے بڑھتی جانا چاہیں گی۔ بس یہ آگے اور بھی ڈیٹیل ہے، وہاں پر پھر بہت سارے صحابہ اس موقع پر اس بیماری سے شہید ہوئے۔ میں اب ان صحابہ کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے، جب ہم صحابہ کرام کی آپ کہہ لیں کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو جب اس بک کو شروع کریں گے، باقی صحابہ کرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کا ذکر وہاں آ جائے گا۔ اب یہ کچھ ملکوں کے نام ہیں، فارس، عراق، ایون اس میں یہ خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، یہ سارے ملکوں کے نام ہیں۔ ان کی فتوحات کا ذکر انہوں نے پیچھے کیا، بہت ڈیٹیل سے کیا، لیکن میں نے یہاں بالکل نہیں ذکر کر رہی ہوں۔ بس صرف اتنا آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام تقریباً، وہ کہا جاتا ہے نا کہ کافی حد تک دنیا پر اسلام چھا چکا تھا۔ یہ فتوحات، یہ ان کے 10 سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئی، معمولی فتوحات نہیں سمجھی جا سکتی۔ اور پھر یہ اس طرح سے نہیں تھی کہ یہ، ویسے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو حکمت دی ہوتی ہے، عقل دی ہوتی ہے، حضرت عمر کا جو علم تھا، اپنی علم اور حکمت دانائی کی بنیاد پر بہت جو انہوں نے اچھے فیصلے کیے، کس کو کدھر بھیجنا ہے، کیسے مینج کرنا ہے، پھر پیچھے بھیج کے بھی خاموش نہیں، یہ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ جاتے تھے، یہ ٹرسٹ اس طرح سے ان کی اعتماد تھا تو بھیجتے تھے، لیکن پیچھے جا کر چیک بھی کرتے تھے کہ کہیں یہ عہدہ ملنے کے بعد، یہ جو ان کو تھوڑی اتھارٹی ملی ہے، ایسا تو نہیں کہ دنیا داری اندر آ گئی ہو اور اپنا جو پچھلا ان کی کیفیت تھی وہ بدل گئی ہو، اور یہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہے ہوں، یہ جا کر یہ چیک بھی کیا کرتے تھے، بہت دور دور سفر کرتے تھے اس مقصد کے لیے۔ یہاں پر بہت سارے ملکوں کے نام ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح یہ مینج کرتے تھے، کس طرح یہ کس کس کو یہ ان کو اندازہ ہوتا تھا اس کو ادھر بھیجنا چاہیے، کس طرح بھیجنا چاہیے، پوری تفصیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ اندھا دھند چلو بھی تم یہ کر لو تم یہ کر لو، نہیں،
پھر وہاں پر بھی پیچھے نظر رکھتے تھے، دھیان رکھتے تھے کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. تو یہ ایک 10 سال کا دور ایک انتھک محنت کا دور تھا. اور پھر باقی انہوں نے کیا ان کی کاوشیں تھیں وہ ہم نے پچھلی کلاس میں بہت تفصیل سے دیکھا. کتنا کچھ انہوں نے نیا دنیا میں پہلی دفعہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اور ان کے اوپر تو کتابیں لکھی گئی ہیں جو جلدیں ہیں ان کی کئی کئی. یہ تو صرف ایک یا دو کلاسز میں مجھے بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو ایک جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس پر اتنا ہی بڑا اور زیادہ لکھا جاتا ہے. ان کی اب شہادت کا بتاتی ہوں تھوڑا سا. یہ ایک فیروز نامی آدمی تھا، نصرانی غلام تھا. یہ حضرت مغیرہ ایک صحابی تھے، ان کا غلام تھا. اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ. تو یہ ادھر مدینہ میں ہی ہوتا تھا. اس نے ایک روز بازار میں حضرت عمر سے اپنے آقا کی ایک غیر ضروری شکایت کی، بلا ضرورت کی جو شکایت کی. وہ جب حضرت عمر نے تفصیل پوچھی تو وہ پتا چلا کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ان سے تھوڑا ناراض ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ ہسٹری جو ہے یہ مختلف بکس میں آپ کو مختلف طرح سے ملے گی، واقعات مختلف طرح سے آپ کے سامنے آئیں گے. تو میں نے جو بھی بکس سلیکٹ کی ہے سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. میرا مقصد یہ بعض معاملات کو واقعات کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا نہیں کہ وہ اصل میں کیا تھا کیا نہیں. اصل میں ہو سکتا ہے ہسٹری کسی کو بھی نہ پتا ہو، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس نیت سے. سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی تینوں ہمارے خلیفہ جو تھے ان کو شہید کیا گیا. خاص طور پہ حضرت عمر فاروق کے بعد جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اتنا ایک تو اسلام کا ایک تکلیف دہ پیریڈ شروع ہو چکا تھا حضرت عمر کی شہادت کے بعد. مس انڈرسٹینڈنگ، مس کانسیپشن، بہت غلط لوگ سامنے آ رہے تھے. اسلام کے کالی بادہ اوڑے اور بہت سارے ایسے گروہ انہوں نے سر اٹھایا جو بظاہر مسلمان تھے. یا تو وہ مسلمان نہیں تھے ایسے بھی تھے، یا وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ وہ انہوں نے ہر حد پار کر لی اور وہ غلط سائڈ پہ چلے گئے. تو جس کا سامنا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو عنہما ان دونوں کو کرنا پڑا. تو اب یہ جو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ ہے یہ بھی بہت غمناک اور اس طرح کا واقعہ ہے. لیکن ایگزیکٹ جو بتایا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے جی کہ یہ واقعہ ہوا تھا. باقی کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھی، کس طرح سے جب بھی کوئی اسلام میں کا حکمران اس طرح سے وہ اسلام کا جھنڈا وہ لے کر نکلتا ہے، بلند کرتا ہے اسلام کا علم، وہ سر بلند کرتا ہے، تو بہت ساری سازشیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں اسی طرح سے ہے. تو بس میں اب آپ کے سامنے مختصر رکھوں گی اور ان کی جو سیکھنے کی ان کی شخصیت سے باتیں ہیں جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی شیئر کی اور آج بھی دیکھتے ہیں. جی اسکرین کو ٹچ نہ کیجیے گا. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ اب جو بھی واقعہ ہوا وہ ناراض ہوا، یہی وجہ تھی. اس کے علاوہ اور بھی وجہ تھی. وہ اگلے دن فجر کے وقت لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو یہ بھی خنجر لے کر مسجد میں داخل ہو گیا. نماز کے لیے صفیں درست ہو گئی. یہ حضرت عمر فاروق امامت کروا رہے تھے. یہ خلیفہ وقت بھی تھے اور امامت بھی کرواتے تھے. اب ابھی ان کے کچھ اور واقعات بھی سامنے آئیں گے. یہ نماز شروع کر چکے تو اس نے آگے مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، وہاں سے نکل کے ان پر خنجر کے 6 وار کیے. جس سے تھوڑی دیر تو انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، نماز کو جاری رکھنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ کھڑا کر کے خود ظاہر بیلنس نہیں رہا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بھی ایک صحابی اشرا مبشرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو ہم دوسرے صحابی پڑھ رہے ہیں، ابھی 8 اور بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کا ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. تو پھر یہ اب کیا ہوا کہ یہ زخمی سامنے پڑے ہوئے تھے. وہ شخص جس نے حملہ کیا تھا وہ مسجد نبوی سے بھاگا، لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی. اس دوران اس نے اور بھی بڑے لوگوں کو زخمی کیا اور ایک صحابی کو شہید بھی کر دیا. لیکن پکڑا گیا، جیسے ہی پکڑا گیا اس نے خودکشی کر دی. لہٰذا ایگزیکٹ نہیں پتا کہ واقعہ کیا تھا، کیوں تھا، لیکن یہ اسی طرح ہوا. اس کے بعد پھر ان کو مسجد سے لا کر ان کے گھر میں لے آئے. ہوش میں آتی سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا. لوگوں نے بتایا فلاں آدمی تھا. یہ جانتے تھے اسے. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا. اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ بھی کیا. کہ غیر مسلم نے مارا ہے تو اسلام دشمنی میں یا کوئی اس وجہ سے تو مسلمان کرتا تو شاید اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح. اتنے کانشیس ہوتے تھے اپنے یہ حکومت اپنی خلافت کے بارے میں. انہیں آرام ہی نہیں آتا تھا، انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی. اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا، اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا
تو मैं क्या जवाब दूंगा? अगर उस फलां चीज के बारे में पूछ लिया, ये इनकी हालत थी, तड़पते रहते थे, बेचैन रहते थे। ये अभी मैं आपको इनकी कुछ और बातें इंशाल्लाह ताला आती हैं। एक तबीब ने आकर इनको दूध और नबीज पिलाया। ये हमारे वाला आजकल जो अरब में चल रहा है, पता नहीं इसमें सुना है कुछ तब्दीलियां की, वो वाला नहीं, ये जो ओरिजिनल होता था वो जख्म के रास्ते से बाहर निकला। ये हालत देखकर लोगों को भी अंदाजा हो गया कि इनका आखिरी वक्त आ गया। आगे देखते हैं। तो अब इनको भी अंदाजा हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हिकमत तो इतनी थी हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, कि कई आयत, ये इनकी ख्वाहिश जो ये चाहते थे, जो इनकी हिकमतें थी उस मामलात में, वो बिल्कुल उसी तरह आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला का हुक्म इनकी तायीद में इस तरह से, इनकी जो इनकी ख्वाहिश होती थी, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। और बहुत सारी बात जिस तरह ये कह रहे थे कि इस तरह करें, जैसे ये गजवा बदर में जो जंगी कैदी थी, उनके बारे में इनका बड़ी सख्त ओपिनियन थी कि इनको कत्ल कर देना चाहिए, जिस तरह बनी इसराइल में हुआ था। जो वाकया अभी हमने सूरह बकरा में, ये इस हफ्ते की क्लास में डिटेल से हमने इस वाक्य को पढ़ा। इनकी भी ओपिनियन बड़ी सख्त थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक की ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट थी, और उन्होंने वही उनको कैदी ही रखा, और जो फिदिये का सीन था सारा उस तरह। लेकिन फिर जब आयत नाजिल हुई, तो वो ये इसी बात की तायद कर रही थी जो हजरत उमर फारूक ने फरमाया। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे वाकयात हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इनको भी अंदाजा हो गया कि आखिरी वक्त आ गया, तो इन्होंने फिर अपना जानशीन मुकर्रर करना था। एक यहाँ से भी सीखने की बात है, इन्होंने, हालांकि इनके बेटे बहुत बड़े सहाबी थे, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को रिकमेंड किया, ना हजरत उमर फारूक ने किया। यहाँ से हमारे सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे बेटे आपके उसी फील्ड में भी है, बहुत हर लिहाज से आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन अगर उनसे भी कोई बेहतर है तो उसे सामने लेकर आइए। ये दीन का मामला है, इसमें अपनी जाती चॉइस या रिश्ता नहीं चलेगा। इसमें ये चीज के हाथों बहुत सारे मुसलमानों ने आज तक तकलीफ का सामना करना पड़ता है, थोड़ा आप कह ले रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक को रिकमेंड करके गए अपनी जिंदगी में, और इन्होंने जो इनकी जिंदगी में जितने अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबी, कुछ तो उस वक्त वफात पा चुके थे, जो जिंदा थे उनमें से जो 6 थे, उनके नाम रिकमेंड किए, और उनसे कहा कि ये आपस में मिलकर बैठे, वोटिंग कर लें और सिलेक्ट कर लें कि इनमें से तीसरा खलीफा वक्त कौन होगा। ये इस तरीके से, कोई नहीं कि जी मैं, मेरे बेटे चाहे वो जितने भी अच्छे सहाबी हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। अशरा मुबशरा का एक अपना दर्जा था। तो दर्जात सबके होते हैं अल्लाह की नजर में, जिन्हें अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं, लेकिन हमारे पास जो हदीस मुबारक की रोशनी में, हिस्ट्री की रोशनी में जो पता चलता है, तो सब सहाबा जलीलुल कदर हैं, लेकिन जो ये 4 खुलफाए राशिदीन हैं, इनका एक अपना दर्जा। इस तरह से जो अशरा मुबशरा हैं, जिनमें ये 4 खुलफाए राशिदीन भी शामिल है, उनका अपना दर्जा है। फिर जिन्होंने गज़वा बदर में हिस्सा लिया, उनका एक अपना दर्जा है अल्लाह ताला की नजर, सबके अपने। इस तरह से तो जो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं, तो फिर उनमें से जो हजरत उस्मान को सिलेक्ट किया गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने एक और सहाबी थे, ये हजरत अबू तलहा अंसारी और हजरत मिकदाद, इनको बुलाकर कहा कि जब तक ये लोग एक जगह ये मशवरा कर रहे हैं और खलीफा वक्त का इंतखाब कर रहे हैं, किसी को इनके पास ना जाने देना, जब तक कि वो फारिग ना हो जाए, कि जाकर कोई गलत मशवरा ना दे, इनको आपस में डील करने दो। ये कितनी हिकमतें होती हैं। उस हालत में भी ये पूरी, माशाल्लाह, इतनी समझदारी से इन्होंने आखिर तक मामलात को निभाया। फिर इसके अलावा इन्होंने थोड़ी वसीयत की कि अंसार के हकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, उस वक्त मदद की थी जब उनके अपनों ने भी मदद नहीं की थी। फिर इन्होंने महाजरीन का भी ख्याल रखने का कहा, और भी इस तरह से भी जो गैर मुस्लिम थे वहां पर, उनके भी हकूक पर बात की। फिर इन्होंने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर हुक्म दिया कि हजरत आयशा के पास जाइए, और उनसे ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ पहलू में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन थे, दूसरी तरफ हजरत आयशा ने अपने लिए जगह सोच रखी थी, तो उसकी इन्होंने इजाजत मांगी। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए तजवीज की थी, लेकिन अब मैं उम्र फारूक को अपनी जात पर तरजीह देती हूँ, उनको जरूर इस जगह दफन किया जाए। ये भी बहुत सादत की बात है। तो ये बहुत खुशी हुई उस चीज से, और फरमाया कि मेरी बहुत बड़ी आरज़ू बर आई। फिर जिस दिन फोत हुए, तो इनका ये नमाज जनाजा जो थी, हजरत सुहेब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور باقی جو عشرہ مبشرہ تھے، حضرت عثمان، حضرت علی بھی ان میں شامل تھے، انہوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ ان کی ازواج اور اولاد زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ شادیاں تھیں، اس کے بعد بھی تھیں۔ عرب میں بہت آپ کو پتہ ہے کہ آ، فرض کریں اگر کسی کی بیوی وفات پا گئی ہیں تو اس کے فوراً بعد دوسری شادی کر لیتے تھے، کیونکہ بچوں کو بھی دیکھنا تھا، گھر بھی دیکھنا تھا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اگر طلاق دے دی ہے تو بھی اس کے بعد کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک وقت میں تو جتنی اسلام نے اجازت دی تھی اتنی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ، یہ بہت ساری، یہ کامن تھا وہاں پر، اور اس کا فائدہ ہوتا تھا ہمارے، چونکہ کلچر میں ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اور اس میں کیا مصلحتیں ہیں۔ کس طرح اگر ایک عورت اس زمانے میں اگر فرض کرے طلاق ہوتی ہے یا چلے بیوہ ہوتی تھی، اس کے لیے اس کو اپنے جو اس کے بچے تھے کتنا مشکل ہو جاتا تھا لے کر چلنا، زندگی گزارنا۔ تو عدت کے فوراً بعد پھر اس کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کا جو نام و نفقہ ہے وہ دوسرے شخص اٹھا لے، ذمہ داری اٹھا لے۔ تو اس طرح سب کا آسانی ہو جاتی تھی۔ اور ہمارے ہاں چونکہ اب ہم ہر دین کو تو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے۔ اب عرب کلچر میں یہ چیز کامن ہے، لیکن ہمارے کلچر میں بہت بری سمجھی جاتی ہے دوسری شادی، اور خاص طور پہ ضرورت ہو تب بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے غلط اور برا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں ہے، اس میں فرق کرنا چاہیے، لیکن اجازت دی ہے تو بالکل دی ہے۔ ہم عورتوں کو یہ چیز ماننی چاہیے، مردوں کو اجازت ہے، اس میں بالکل پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لیکن جو آج کل کے حالات ہیں، سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سمجھداری کے ساتھ یہ معاملہ لے کر چلنا چاہیے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر کوئی اٹریکشن ہوتی بھی ہے تو یہ اس کی کانسیکوینسز ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک وقت میں دو بیویاں رکھنا، اور اس میں ایشوز رہتے ہیں، کوئی جتنے بھی نیک لوگ ہوں، تقوی والے ہوں، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جھگڑے، اور پھر وہ آپ کو بہت زیادہ مینٹلی بڑے پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور مصلحتوں کو، دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر ہمیں نہ غلط لگتی ہیں نہ بری لگتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان میں آسانی بھی دے دیتے ہیں، پتہ ہے کہ جی اسی طرح ہونا ہے۔ آج اگر دوسری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور کسی کے ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کسی اور بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اگر ہم سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر تقوی والی کیفیت کے ساتھ سوچیں، تو یہ معاملہ اور نظر آتا ہے، کیونکہ دنیا داری بہت ہے ہمارے اندر، ہم دنیا کے حساب سے چلتے ہیں، پھر ہم چیزوں کے لیے اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، حالانکہ دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے، آپ کا کیا ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا، ہمارے اعمال ہمارے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص تو ہمارا اس طرح نہیں ہو سکتا، کسی پر ہمارا قبضہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں اکثر ایک بہنوں کی ایک بات یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر کسی کے فرض کریں ہسبینڈ کی طرف سے تھوڑا بے رخی کا شکایت کرتی ہیں، پہلے تو تھوڑا خود بھی وہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ہم نے تو نہیں کمی رکھی۔ ہم آج کل کی بہنیں بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر۔ ہم اپنے شوہروں کو بالکل اس طرح اتنا کیجول لیتے ہیں، کوئی احترام نہیں کرتے، ان کو بلانے میں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، شادی تو ہونی تھی، شوہر تو ملنا ہی تھا، یہی ملنا تھا۔ کوئی احترام نہیں کرتے، کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، اب بات بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرینڈلی بات کرنا، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈس رسپیکٹ سے بات کرنا۔ وہ آج کل کی جو بیٹیاں ہیں ان کو تھوڑا سا یہ چیز ماؤں کی طرف سے، ہم ماؤں نے نہیں ان کو صحیح بتایا، آج ہم ماؤں کو ضرورت ہے پہلے ہم ان کو وہ اس طرح سے ڈیل کرتے نظر آئے۔ ہم اپنے شوہروں کو جب رسپیکٹ دیں گی، اہمیت دیں گی، گھر میں پتہ ہوگا کہ جو والد کا کیا احترام ہے۔ آج کل تو ہم مائیں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بازی کی ہوتی ہے اور شوہر کو ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ جو شوہر نے اور اس کے خاندان والوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں، جو کہ کی بھی ہوتی ہیں، اور سسرال والے اور شوہر بعض دفعہ اپنی بیویوں کے حقوق اس طرح سے نہیں دیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور کمبائن فیملی سسٹم کے بڑے ایشوز ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو شروع میں تو وہ چپ رہتی ہیں، سفر کرتی رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں، پھر اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا ایک بالکل ہی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، وہ اپنی اولاد کو باپ کے خلاف برگلا کر بھڑکا کر تو وہ ایک گروپ بنا لیتی ہیں گھر میں، اب بیچارے باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھیں اگر انہوں نے غلطیاں کی تھیں تو کس سے نہیں غلطی ہوتی، تو غلطی کو آپ سمجھداری کے ساتھ لے کر چلیں۔ ایسے موقع پہ اکثر میں کہتی ہوں ہاں بڑا مشکل ہے کمبائن فیملی سسٹم میں رہنا، اور اس میں خاص طور پہ جب
कोई एक पार्टी बार बार आपके हस्बैंड के कान भर रही है, कोई भी सास हो सकती है, ननंद हो सकती है, और या आप खुद भी हो सकती हैं कि आपकी तरफ से भी कोई ज्यादती हो रही हो, बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है उसमें। हम खवातीन तो एक दूसरे को बदले ले लेती हैं, कुछ ना कुछ भड़ास निकाल लेती हैं, वो उस मर्द का कोई नहीं सोचता जो तो दोनों तरफ से वो फंसा होता है, माँ की तरफ से, वालदा की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी। तो थोड़ा अगर बीवी को मैं क्योंकि मेरी मुखातिब जिनसे मैं होती हूँ आमतौर पर वो खवातीन होती हैं जो बहुएं होती हैं, तो और मैं चाहती हूँ आज की बहू वो अपने अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करे, कुरान से ऐसा रिश्ता हो, ऐसी तरबियत हो आपकी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में जाने, उनकी अज़वाज मुतहरात के बारे में जाने, और इसके अलावा सहाबा कराम के बारे में जाने, कि आप ऐसी बने कि कल आप जैसी सास जो बनने जा रही है वो मिसाल हो अगली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह। हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया इसका रोना रोना भी नहीं चाहिए, जिसने जो किया वो और अल्लाह ताला देख लेंगे। आप अपने हस्बैंड के लिए कम से कम थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें, जितना आप कोशिश कर सकती हैं, जितना कर सकती हैं। देखिए हर इंसान की एक एबिलिटी होती है ना, एक इस्तिताअत होती है। अब एक बर्दाश्त का लेवल किसी बहन का डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, हो सकता है एक का बहुत ज्यादा हो। वो सारी बातों को टॉलरेट कर सकती है लंबा अरसा, एक बहन जल्दी से घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ अगर वो जा रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सफर हो रही है, तो फिर ये इट्स टाइम टू चेंज। ये टाइम होता है कि अब आप कोई स्टेप लें, आप कोई फैसला कर लें। जब आपकी मेंटल हेल्थ सफर करने लगे, मैं सिंपल बताती हूँ, ठीक है, मुझसे किसी का ना बताएं किसने आपके साथ क्या किया क्या नहीं। आए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप पहले अपने आप से पूछिए, मैं इस सिचुएशन को क्या हैंडल कर पा रही हूँ, कर सकती हूँ कुछ और अच्छा। अगर जरा सा भी आप, ये आपके अंदर से आवाज आएगी, आपके अंदर एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने फिट की है जो आपको हर बात का जवाब मिल जाता है। आप अपने आप को बहुत समझते हैं, आपको अंदाजा होता है कि हाँ मैं थोड़ा और हैंडल कर सकती हूँ। अगर आप हैंडल कर सकती हैं तो आप इन मामलात को लेकर चलिए। हो सकता है शोहर की मजबूरी हो, अलग घर देना अभी उसके लिए पॉसिबल ना हो, या वालदा चाहे जितनी भी कड़वी हैं लेकिन वो अकेली हैं, शोहर एक ही बेटा है, तो ऐसी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो उनमें फिर आप और सब्र कीजिए, सब्र अल्लाह ताला के लिए कीजिए। बस सबर ये सोचिएगा मैं अल्लाह के लिए सबर करूंगी, और सबर का अजर अल्लाह ने देना है रोजे क़यामत। तो जब अल्लाह ताला सबर देते हैं ना, किसी चीज का अजर देते हैं, तो वो अपने लिहाज से देंगे, वो अपने ज़र्फ के मुताबिक, अपनी बड़ाई के मुताबिक देंगे, अपनी शान के मुताबिक देंगे। वो जब सबर करने वालों को वहां पर जब अजर मिलेगा, तो वो बाकी लोग के लिए वो रश करेंगे इन पर। और फिर सब्र करने वालों के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ आयात में पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम इस आयत को पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं, हमें लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात, अल्लाह ताला तो सबके साथ है, सब अल्लाह के बंदे हैं। नहीं, ये खास साथ, जब आप सब्र कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए चीजों को बर्दाश्त करें। फिर बर्दाश्त में एक चीज याद रखिएगा, एक सिंपल सा रूल होता है। एक होता है बर्दाश्त करना, जैसे मैंने आपके सामने बताया, शोहर की कुछ मजबूरियां हैं, हालात हैं, ये चले अभी बहनें हैं ब्याहने वाली, अब आप इस तरह अलग लेकर नहीं हो सकती। वालदा बूढ़ी हैं, चाहे जितने भी वो मैंने बताया ना कि वो उनकी तरफ से ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे मौके पे आप बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए। एक होता है जुल्म बर्दाश्त करना, कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप अलग हो भी सकते हैं, लेकिन वो लोग दूसरी पार्टी मुसलसल जुल्म कर रही है, आपको फिजिकल टॉर्चर दे रही है, मेंटल टॉर्चर दे रही है, आप हैंडल नहीं कर पा रही, आप ज़हनी मरीजा बनती जा रही है, तो ये आपने फैसला करना है। मुझे अगर आप बताएंगी, मैं कैसे आपको पूरा बता सकती हूँ? दुनिया का कोई शख्स आपको पूरा ना आपकी कंडीशन समझ सकता है। आपके जूतों के साइज में सिर्फ आपके पाँव फिट आते हैं, आपके जूतों की क्या कंडीशन है सिर्फ आपको पता है कि आप किस तरह चल रही हैं, आप किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, आपकी हालत सिर्फ आप जानती हैं। कोई शख्स आप जैसे पूरी बताएंगी भी ना, पूरी स्टोरी मुझे सुनाएंगी भी, मैं एक अंदाजे से अल्लाह की तौफीक से थोड़ा मशवरा दे सकती हूँ। ये आपने फैसला करना है, कहाँ पर जुल्म शुरू हो रहा है, कहाँ पर मेरी बर्दाश्त ठीक है, चल रही है, ये बर्दाश्त है, इसमें मेरा शोहर का भी फायदा है, और मैं शोहर के साथ रह रही हूँ, बच्चों का भी फायदा है। चाहे मेरा दिल दुखा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए, घर के माहौल के लिए मैं खामोशी इख्तियार करूंगी, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। ये एक बर्दाश्त है। लेकिन जहाँ पे जुल्म हो रहा है, ससुराल वाले भी हाथ उठा रहे हैं, शोहर भी हाथ उठा रहे हैं, फिर आप मुझसे क्यों मशवरा ले रही हैं? मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ आपको? अगर मैं ये कहती हूँ कि जी बर्दाश्त करें बेटी, तो क्या ये मैं गलत नहीं करूंगी? जुल्म बर्दाश्त करने का तो इस्लाम नहीं कहता, लेकिन आपके हालात भी मुझे नहीं पता। आजकल की बहनें बेटियां बहुत जल्दी
हाथ उठा लेती हैं, वो कहती हैं कि बस हम नहीं रह सकते। पिछली औरतें भी थोड़ा गलत करती थी, वो हर जुल्म को बर्दाश्त करती थी और कहती थी यहाँ से, इस घर से मरकर निकलना है। वो भी गलत है। क्यों मरकर निकलना है? कि अल्लाह ताला ने आपको इजाजत नहीं दी, इस्लाम ने आपको हक नहीं दिया कि कहीं कोई जुल्म हो रहा है आप वहां से अलग सेपरेट हो सकती हैं। और आजकल की बेटियां भी, आप माएँ उनकी तरबियत सही करें, हम माएँ नहीं कर रही हैं। आजकल की नई नस्ल बहुत मजलूम है, उसे तो अल्लाह ताला के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे अल्लाह ताला से दुआ मांगना ही नहीं आती। बेटियों को नहीं पता शोहर क्या चीज है, क्या हस्ती है, किस तरह बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे उठ कर आप उसका खुशी से काम करें। फौरन हम जुबान फौरन चलाते हैं कि अपना काम खुद कर लें। देखिए, अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सारे काम खुद करते थे अज़वाज मुतहहरात की मौजूदगी में। वो चीज एक और है, एक प्यार से मोहब्बत से आप बच्चों के काम कर रही हैं, लेकिन हस्बैंड को आपने साइड पे किया हुआ है, और आप हस्बैंड से हकूक पूरे 100% डिमांड कर रही हैं। घर आपको दे, नौकर चाकर वो आपको दे, गाड़ी, बच्चों की फीसें, आपका कपड़ा जूता, स्टेटस जो आपका सोसाइटी में है, फैमिली में कोई फंक्शन आया है, आपको बेहतरीन के दर्जे पर सब कुछ चाहिए। आपकी नाक वो रखने के लिए, कायम रखने के लिए वो पैसे लगा रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है, एटीएम मशीन बना दिया आपने, और आगे से आप कहती हैं कि उठो खुद ही खाना गर्म कर लो और खुद ही जाके अपना ये काम कर लो, मैं नहीं कर रही, ये वो ना बात करने की तमीज। आप मोहब्बत से भी कह सकते हैं। आप अगर मोहब्बत से शोहर का दिल जीत लेंगी, वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी हर चीज को अंडरस्टैंड भी करेंगे। बात करने का एक तरीका होता है, तरीका सीखिए। ठीक है? तो ये चीज आज की बहनें बेटियां फौरन शादी के कुछ माह बाद ही, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, ये भी गलत है। तो ये सारे पहलू जेहन में रखने, सबसे पहले तो देखना है कि हम तो गलत नहीं है, ये मामलात हैंडल आपको, और हमें पता ही नहीं होता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है साइड पे। आप अगर अपनी बाकी कजन से या अपने दोस्तों से पता करें तो लोगों के इतने बुरे हालात होते हैं, आपके तो थोड़े से हालात मुश्किल हुए और आप कहती हैं, मैं नहीं रह सकती। तो सबसे पहले अपनी तरबियत, अपनी आदत पर गौर करें कि मेरे अंदर तो नहीं गलती, हम अपनी गलती देखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हम तो गलत हो ही नहीं सकते। अपनी गलती सबसे पहले देखिए, जिंदगी में ये एक आदत बनाइए। लेकिन इसमें फिर मैं कहूंगी कि एक, मैं हर मामले पे हिकमत पे बहुत जोर देती हूँ। हिकमत का लफ्ज मेरी क्लास में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। हिकमत क्या होती है? हिकमत होती है कि किसी चीज को उसकी सही जगह पर रखना, सही वक्त पर क्या कहना है, क्या करना है, ये हिकमत है। वैसे हिकमत से मुराद कुरान और सुन्नत है। जैसे कि सूरतुल बकरा में हमें ये पता चलता है कि जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दे दी गई। ठीक है, लेकिन और जो कुरान और सुन्नत हमारी पूरी जिंदगी को कवर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के हर मामले में हिकमत आती है। तो मैं जब भी कभी आप बहनों से कोई बात करती हूँ, टॉपिक डिस्कस करती हूँ, उसमें मैं हिकमत पे बहुत जोर देती हूँ। और हिकमत पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिफरेंट होती है ये। ठीक है, मेरी हिकमत डिफरेंट होगी और आपकी हिकमत डिफरेंट होगी, मेरे घर के हालात डिफरेंट है, फर्ज करें मैं अलग रह रही हूँ, आप मुझसे कैसे मशवरा लेंगे या मैं आपको कैसे मशवरा दे सकती हूँ, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपके हस्बैंड की तबीयत डिफरेंट है, आपकी अपनी पिछली फैमिली पेरेंट्स की तबीयत, आपकी अपनी। तो ये हर एक की हिकमत डिफरेंट होती है, अपनी हिकमत के मुताबिक चीजों को लेकर चले। उसमें ये कि जब भी कोई मामला हो जिंदगी में, कब कोई भी, सबसे पहले अपने आप को देखें कि कहीं मेरी गलती तो नहीं। अब इसमें गलती में बाज बहनें इतने एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि अगर उनकी गलती नहीं भी है ना, तो हमारे घरों में हमने अपनी बहनों बेटियों को वो कॉन्फिडेंस बाज दफा नहीं दिया होता। वो किसी की गलती को भी कहती हूँ मैं ही गलत हूँ, यकीनन मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझसे ही गलती हुई होगी। ये रवैया भी ठीक नहीं है। किसी की गलती भी आपको नजर आनी चाहिए, बाद में दरगुजर कर दे और बात है, पता होने चाहिए कि मेरी कितनी है, मेरी कहाँ है, लाइन पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी गलती की तस्दीक कर सकें। तो ये चीज, फिर आपकी गलती है और फिर भी आप मान ही नहीं रही, दूसरे पे इल्जाम। और ये बहुत, कभी भी रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते, रिश्ते हेल्दी नहीं होंगे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि इसमें कहाँ पर मेरी गलती कितनी है। ठीक है, या मुझसे भी ज्यादती हो सकती है, या यहाँ पे मैं गलत थी। जब कभी आपको ये अंदाजा होगा हाँ मुझसे गलती हुई, आप अपनी गलती मानेंगे, वहीं से आपकी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले इनमें फर्क करें, आपको पता हो कि गलती को किस तरह मानना है, बिला जरूरत भी नहीं मानना, लेकिन जहाँ हुई है वो माने, एडमिट करें। उसके बाद हिकमत से लेकर चलें। आप अपने शोहर के हालात देखें घर के, हर फरमाइश करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं,
میں اکثر بیویوں کے حقوق پر بھی بات کرتی ہوں، شوہروں کے حقوق پر بھی بات کرتی ہوں، کسی دن بیوی کی بات آ جاتی ہے، کسی دن شوہر کی آ جاتی ہے، آج شوہر کی بات کر رہی ہوں، ان کے حقوق۔ آپ اور میں جتنے ہمارے حقوق بنتے ہیں نا، ہم ان سے زیادہ لے رہی ہیں اپنے شوہروں سے، ہم زیادہ انجوائے کر رہی ہیں۔ تو شکر گزاری کیجئے اپنے شوہر کی، بندوں کی بھی شکر کرنا چاہیے آپ کو، ان کو تھینک فل ہونا چاہیے۔ اور شوہر ایک ایسی ہستی ہے، چھوٹی موٹی 19-20 ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے بھی ہو جاتا ہوگا، مجھ سے بھی ہو جاتا ہوگا۔ ہمیں اپنی غلطی ایکچولی نظر نہیں آتی، ہمیں بس دوسروں کی نظر آتی ہے، ہماری وجہ سے کتنا ان کے وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے، کتنی بار، کتنی ہماری عادتوں کو ہمارے اپنے ٹالریٹ کر رہے ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی پوچھیے گا۔ اور میں ایسے اکثر موقع پہ اس موقع پہ کہتی ہوں کہ جب آپ پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسی دہشت پھیلائی ہو گھر میں کہ ہمارے ہسبینڈ اور ہمارے بچے کہیں کہ نہیں نہیں بیوی، تم میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو بہترین عورت ہو۔ تو یہ بھی اب، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جین میں نہ پتا چلے، تو آپ کو خود پتا چل سکتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، کہاں میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں۔ تھوڑی سی چڑچڑی تو ہر عورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا منتھلی جو سائیکل ہے نا، اس میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا تھوڑا سا اریٹیبل ہونا نیچرل ہے۔ لیکن بات بات پہ چڑچڑا ہونا، بات بات پہ شاؤٹ کرنا، پکڑ کے بچے کو پیٹ دیا، شوہر کے سامنے بدتمیزی، اونچا اونچا بولا جا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے، اگر آپ کو شوہر سے اختلاف ہے، آپ گھر سے باہر جا کے کسی پارک میں چلے جائیں، وہاں پہ لڑ جھگڑ لیں، ناراضگی کا اظہار کر لیں، بات کو کلیئر کر کے گھر میں آئیں۔ گھر میں آپ کے بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے ان بچوں کی جگہ پر ہو کر بچوں پہ کیا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں؟ اکثر بچے جو باہر، یہ ریسرچ امریکہ یورپ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو کریمنلز ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کا ریلیشن ہیلدی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ٹھیک ہے، وہ کریمنل ایسے بچے نہیں بنتے، لیکن وہ بچے ساری زندگی وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہے، لیکن ان کے جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو سائیکو ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ سائیکو کا لفظ ہمیں یوں استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ بےچارے ان کا بچپن بھی بڑا میزریبل گزرا ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک بیوی نے شادی اس لیے تو نہیں کی شوہر سے کہ وہ شوہر کی سائیکالوجی کو اس طرح سے، اس کے بچپن کی وہ تکلیفوں کو وہ اب بھگتے۔ تو اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ ملٹیپل جگہ پر آپ کو سب نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ سب سے پہلے، میں چونکہ آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کے ہسبینڈ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ سب سے پہلے اپنی غلطی دیکھا کریں، اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں، اپنے رویے کو، اپنی عادات کو ٹھہراؤ لے کر آئیں، ایک مسلمان خاتون ہیں، آپ بات بھی کریں تو دلیل کے ساتھ، سمجھداری سے، نرمی سے، مؤثر بات کریں، آپ کی بات میں وزن ہو، نہ کہ اونچا اونچا واویلا مچانا شروع کر دیں۔ ہم سائے بھی سن رہے ہیں، کبھی امی کو فون کر کے بتا رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں، کبھی بہن کو فون کر کے بتا رہی ہیں میرے سسرال والے ایسے کرتے ہیں، بہن کے سسرال میں بھی یہی کچھ ہے۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اپنوں کی باتیں باہر بلا ضرورت کریں۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، فزیکلی آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے کوئی اس قسم کا، آپ بالکل، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ اپنی امی ابو کو انوالو کریں، ان کو ضرور بتائیں، شیئر کریں۔ لیکن بلا ضرورت ایک دفعہ کو انہوں نے زیادتی کی، اب ہر روز آپ گھر کی ایک بات فون کر کے کبھی امی کو بتا رہی ہیں، کبھی بہن کو، اور وہ بھی آگے سے کوئی نہیں منع کر رہی کہ بیٹی کوئی بات نہیں، گھروں میں اس طرح ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا، چیزوں کو اگنور کرو۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ میں اس کو اگنور کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ تو ہمارے ساتھ ہوتا تھا، فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگنور کرو، ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، ان کی سچویشن سمجھو۔ تو تھوڑا بہت تو ہم مائیں بہنیں اپنی ان کو سمجھا سکتی ہیں، ہم خود مزے لینے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے پھر ہمیں بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوا، وہ فون کر دیا، گھنٹہ گھنٹہ لمبی لمبی کال کر کے ان کو دل کی باتیں کی، گالیاں دی، دل ہلکا کیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سمجھداری، حکمت سے، آپ کے ساتھ اگر کسی نے غلط کیا ہے، جاتی کی ہے، آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں پہلے تو آپ اپنے دیکھیں کہ کہیں مجھ سے تو نہیں غلطی، اگر آپ سے نہیں ہوئی، اکثر نہیں بھی ہوتی، اکثر بہویں نہیں پہل کرتی ہیں، یہ میں بالکل کہنا چاہوں گی۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں پہل سسرال کی طرف سے ہوتی ہے، بہویں بڑی محبت سے، بڑی وہ اچھے جذبات کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جن کی جو محبت کے ساتھ شوہر سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے محبت، پھر ہمیں ہوتا ہے میں اگر ساس ہوں، مجھے یہ توجہ شوہر کی نہیں ملی، مجھے یہ نعمتیں نہیں ملی جن میں میری بہو آج آتے ہی انجوائے کر رہی ہے، تو یہ مجھ سے بھی ہضم نہیں ہوتا، یہ میری ایک ساس کی ایک سائیکالوجی ہے۔ تو یہ بہویں عام طور پہ پہل نہیں کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ کرنے پہ آتی ہے تو وہ بھی زیادتی کر جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے تو غلطی نہیں ہے، یقیناً آپ کو لگے گا کہ نہیں ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کر سکتی ہیں۔ سسرال زیادتی کر رہا ہے، آپ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بتائیں گی، یہ اب آپ کی حکمت ہے،
آپ ضرور بتائیں اپنے، تو بلا ضرورت دائیں بائیں لوگوں کو نہ بتائیں، ہسبینڈ سے شیئر کریں، لیکن اس کے لیے ہسبینڈ کا پہلے دل ضرور جیتیے، ہسبینڈ کی خدمت کیجیے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا، وہ والدہ کی بات سن کر فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا صبر کر سکتی ہیں آپ، یہ اب آپ پر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تو لیکن ہاں، زیادہ تر میں نے یہ دیکھا، زیادہ تر ہم ان سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ ہم میں سے بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ سالوں کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جس کو میں نے اتنا ایشو بنا دیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی زیادتی کی، میں خاموش رہ سکتی تھی، میں اس کو اس طرح لے کر چل سکتی تھی، کہ بہت سالوں بعد بڑی عورتوں کے منہ سے میں نے یہ پچھتاوے سنے۔ کچھ تو کرتی ہیں، کچھ تب بھی نہیں مانتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میں تب بھی ٹھیک تھی، میں آج بھی ٹھیک ہوں، خیر کوئی بات نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ہینڈل کریں گی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کا ضرور خیال رکھیے گا، کیونکہ ہسبینڈ کا اس کی والدہ بھی نہیں سوچ رہی ہے۔ ہمارے بیٹوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک نئی مخلوق بن گئے ہیں، وہ اب ہمارے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہماری بہو کے ہسبینڈ ہیں، ہمارے پوتے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بہوؤں کے بچے ہیں۔ ہم بہت غلط طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹوں کا اس طرح لحاظ اور خیال نہیں کرتی جیسے بیٹیوں کا کرتی ہیں شادی کے بعد۔ تو بیٹا مظلوم ہے، آپ کے شوہر بہت مظلوم ہے، ان کو سسرال والے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے وہ صرف ان سے پیسہ کمانے کی مشین بنی ہوئی ہے، ان سے فائدے لیے جا رہے ہیں، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو جذبات ہیں کوئی نہیں سمجھتا، نہ ان کی امی بہن بھائی، اور نہ آپ سمجھنے کو تیار ہیں کہ میں کیوں سمجھوں، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ وہ۔ تو اکثر تو ایسے موقع پہ بےچارے شوہر بھی ذہنی مریض باہر سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں پھر ہم گلے کرتی ہیں کہ یہ باہر منہ مارتے ہیں، یہ باہر اس طرح کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ پیچھے سے جڑ کیا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، وہ غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی یہ نا اپنے آپ سے پوچھیے گا، کہاں کہاں میں اپنے ہسبینڈ کو اس سے زیادہ پیار دے سکتی تھی، توجہ دے سکتی تھی، احترام کر سکتی تھی۔ آپ ضرور کریں، کم از کم بچوں کے سامنے کریں، یہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہوتی، بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے احترام سے پیش آئیں، اس سے بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا، کل وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ کی نہیں گزر رہی، بچوں کے سامنے کم از کم ان کو تو نارمل بنانے میں تھوڑا آپ سٹیپ لیں۔ اور پھر بہت سارے ہسبینڈ مظلوم ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنی فیملی میں بھی آبزرو کیا ہے، وہ دونوں طرف سے پھنس جاتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی۔ آپ لحاظ کر دیں، وہ والدہ ہے، چاہے وہ غلط بھی ہے، تھوڑا آپ خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، اللہ کے لیے صبر کریں گی، کل وہ گھر بھی آپ کا ہے، شوہر بھی آپ کا ہے، بچے بھی آپ کے، حکومت بھی آپ کی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ الٹا آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں گے، کچھ عرصے اگر آپ برداشت کریں گی، چیزوں کو اگنور کریں گی، اپنے ہسبینڈ کی عزت میں کمی نہیں آنے دیں گی، ان کی خدمت اسی طرح کریں گی، آپ ان کا دل جیت لیں گی، کچھ عرصے تک آپ کے ہسبینڈ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ زیادتی جو ہے میری والدہ کی طرف سے ہوتی ہے، میری بیوی ایسی نہیں۔ اور یہ الفاظ میرے خیال کافی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اور ہسبینڈ کی طرف سے، ہم بیویاں بس تھوڑی توجہ ہی چاہتی ہیں، لیکن ہمیں توجہ لینی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں برا کیا لگا ہے، ہم کہنا کیا چاہ رہی ہوتی ہیں، ہمیں توجہ غلط طریقے سے لینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم چیزیں توڑنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات بچے کو پیٹنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات شاؤٹ کرتے ہیں ہسبینڈ سے، لیکن اصل مدعے کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، برا کیا لگا ہے، آپ کی کیا بات بری لگی ہے، کس طرح میں اور آپ اس ریلیشن کو امپروو کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے۔ باقی اگر کوئی نہیں نبھا تو نہیں نبھا رشتہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی آپشنز رکھی ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مر کے یا ان کے ہاتھوں مر کے نکلنا ہے اس گھر سے، یہ بھی ایکسٹریم ہے ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے، آپ کے ریلیشن، کیونکہ یہ جو ہمارا گروپ ہے اسلامک تربیہ کے نام سے، اس میں بظاہر تو ہم صحابہ کرام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی اندر سے سیکھنے کی باتیں، اور یہ صحابہ کرام، یہ ان کی چونکہ یہ ازواج کا ذکر آیا تو میں نے بتایا کہ میں بتانا ضروری سمجھا کہ وہاں پر یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کسی سے نہیں بن رہی، وہاں پہ فوراً طلاق لے لی جاتی تھی، کوئی زیادہ ذہنی ٹارچر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اس کو کوئی اس طرح غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لیا جاتا تھا، پھر ہو سکتا ہے اسے نپ جائے، سب چانسز ہیں، سب پاسبلٹی ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو ہم ویسے بچیوں کی تربیت نہیں کریں گے، ہم کہ جی ہسبینڈ کو کتنا رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دینی چاہیے، نہیں پتا آج کل کی بیٹیوں کو، لیکن یہ حق پتا ہے کہ ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو تو فوراً آپ طلاق یا تو دے دو، یہ بھی غلط کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نہیں بیٹی مر کے آنا ہے، بس ویسے نہیں آنا، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ کیوں آپ کی بیٹی مر کے آئے وہاں سے، کسی کے ہاتھوں مار کھاتی رہے، ذہنی مریض بن جائے، اور بس جی مر کے آئے، کیوں کیوں آپ دروازے بند کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے؟ تو یہ ہر قدم پہ ہم سب غلط ہیں، ہم سب غلط ہیں، ہم سب اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ہم اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے۔
ہمیں حق لینا آتا ہے، ہمیں بہت ہماری زبان چلتی ہے، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے دیا جائے، کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن فرض کیا ہے وہ نہیں ہم پورے کرتے۔ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کیوں وہ مر کے آئے؟ آپ بیٹی سے کہیں، بیٹی کو یہ بتائیں کہ پوری کوشش کرے نبھانے کی، نہ ہو تو میرے گھر کے دروازے، بیٹا یہ تمہارا گھر ہے۔ کیوں شادی کے بعد وہ باپ کا گھر بیٹی کا نہیں ہے؟ کیوں نہیں بھی؟ اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کیس، یا کوئی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو بیٹیوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ تو یہ بہت غلط سوچ ڈیولپ کر چکی ہے۔ پھر وہ بیچاری اگر آ جاتی ہے، کسی غلط بندے سے پالا پڑ گیا، اس کی قسمت میں یہ ایسا تھا، یہ آزمائش، وہاں سے دکھی ہو کر آ گئی، تو اب یہاں پر وہ ساری زندگی اس کے اندر ہم کانفیڈنس نہیں آنے دیتے۔ رشتے دار، محلے والے، پوچھ پوچھ سوال، بھی نہیں بنی تو نہیں بنی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے اکثر لوگوں کی ہماری سوسائٹی میں کیوں اتنی ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں، فرض کریں میری بھائی کی میری بھابھی سے جھگڑا چل رہا ہے، مجھ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا نہیں بنی، نہیں بنی، دونوں اچھے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی یہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے چلیں گے، جیسے حضرت زید بن ثابت کا بھی آئے گا۔ حضرت زید بن ثابت تو دوسرے تھے، جو حضرت زید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہوں نے بیٹا بھی بنایا ہوا تھا اسلام سے پہلے، اس طرح سے ان کی میں آپ کو ساری بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کس طرح حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن حضرت زینب چونکہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی تھی، قریش کی، حضرت زید بھی بہت اچھی فیملی کے تھے، پیچھے سے یمن کے تھے، اغوا ہو کر آئے تھے۔ تو یہاں پر پھر انہیں مکہ میں وہ پہلے تو وہ جو حضرت خدیجہ تھی، ان کے ایک بھتیجے نے ان کو خریدا تھا کسی بازار میں، جہاں پہ وہ اغوا کرنے والے چھوڑ گئے تھے، بیچ گئے تھے۔ ان کے بھتیجے نے حضرت خدیجہ کو گفٹ کیا، کیونکہ بڑی اچھی فیملی کے تھے، تو بڑے اٹریکٹیو سے، گڈ لکنگ اور بڑے انٹیلیجنٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے یہ بڑے پیارے سے بچے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھے کہ پہلے تو کہنے میں غلام تھے، لیکن بیٹوں جیسے تھے۔ پھر جب وہ حضرت زید کے پیچھے سے ابو اور والد اور چاچو کو پتا چلا کہ یہ زندہ ہے اور اس طرح سے ہیں، کسی نے بتایا ان کو، کوئی حج کے موقع پر آئے، انہوں نے وہ حضرت زید کو دیکھا، پھر واپس جا کے باپ اور چاچا کو، چچا کو یمن میں بتایا۔ وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے عرض کی کہ آپ یہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اس طرح سے یہ ہم سے بچھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دل میں ان کو ہوا، انہوں نے بعد میں ذکر بھی کیا ہوگا کہ دل تو ان کا نہیں چاہ رہا ہوگا، اتنی محبت تھی حضرت زید سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، زید کو بلاتے ہیں، جیسے زید کہیں گے ہم ویسے کر لیتے ہیں۔ اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے گا بالکل لے جائیں، آپ کا حق ہے، نہیں جانا چاہے گا تو آپ ضد نہیں کریں گے، آپ فورس نہیں کریں گے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پریفر کیا، ان کی غلامی کو پریفر کیا۔ جب یہ دیکھا ان کے والد نے، حالانکہ وہ ملے، انہوں نے اپنے والد کو پہچانا بھی، چچا کو پہچانا، ملے، روئے دھوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن جب ان کے والد نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، تو ان پر کیا وہ خوش ہوئے کہ یہ اتنی اچھی جگہ پر ہے حضرت زید، کہ اب میرے ساتھ نہیں بھی جا رہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید نے جانے سے انکار کیا، تو باہر آ کر اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ اسلام کی کچھ احکامات سے پہلے اس طرح سے ہوا کرتا تھا، پھر بلکہ جائیداد میں سے بھی حصہ ہوتا تھا، وراثت میں سے بھی، تو یہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، بات ہاں صحابہ کرام کا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے ہمارے سیکھنے کی باتیں کیا ہیں؟ ہم ان کی کچھ باتوں کو تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، کچھ تو ہم کہانی سمجھ کے گزر جاتے ہیں کہ نہیں یہ وہ وہی لوگ تھے، ہم نہیں کر سکتے، چلے اتنے اس لیول پہ نہ کر سکیں، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں ان کے ہر پہلو میں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ میں جب سیرت کی کلاس پڑھاتی ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ہر پہلو میں ہمارے لیے کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے جب صحابہ کام کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت بابرکت ہستیاں ہیں، بہت خیر والی، برکت والی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ کہا گیا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ، اور پھر قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے، تو یہ کون لوگ ہیں، کیسا ان کا ایمان ہے، تو ان کو جاننا چاہیے۔ ہم لوگ ان کی کوئی اسٹڈی کرنا امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے، ہمیں لگتا ہے بس تھوڑا سا قرآن مجید، تھوڑا سا کوئی پڑھنا اگر آ جائے، اور تھوڑا سا کوئی ترجمہ تفسیر بتا دے تو بس بہت ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ ملیں گی تو زندگیاں بدلیں گی، خالی قرآن مجید نہیں، ساتھ سنت، ساتھ حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیجیے، پھر قرآن مجید کی زیادہ سمجھ آئے، اور ساتھ یہ صحابہ کرام کو شامل کیجیے، آپ کو معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ان کے ہاں یہ چیز بڑی کامن تھی، زیادہ شادیاں نکاح یہ لوگ کرتے تھے اس طرح سے، ایک وقت میں اسلام کے مطابق، لیکن اگر کوئی نہیں نبھ رہی، ہاں کسی کی اگر نہیں بن رہی، تو اب دیکھیں حضرت زید اپنی جگہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، یہ اکیلے ایک صحابی جن کا قرآن مجید میں نام آیا اور کسی کا نام نہیں آیا،
اور حضرت زینب چونکہ وہ قریش کی تھی وہ نہیں بن سکی. یہ تھے بہت اچھی فیملی کے لیکن چونکہ غلامی کی زندگی میں رہے تو نہیں بن سکی تو نہیں بن سکی. کیوں ہم انکوائری کریں کیا وجہ ہوئی کیا نہیں. ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی یہ پاکستان انڈیا میں ہم لوگ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں. اپنے گھر کے مسئلے وہ بالکل ہوں گے اپنی جگہ, وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن لوگوں کے مسئلوں میں بہت دلچسپی لیں گے. لوگوں کے مسئلے دیکھ کر خوش ہوں گے کوئی نہیں, وہ بھی تو پریشان ہے. حالانکہ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے مسائل پر اپنی بری عادات پر توجہ دیں. جب ہمیں اپنی برائیاں اور اپنے مسائل نظر آئیں گے تو ہمیں لوگوں کی برائیاں نہیں نظر آئیں گی, نہ ان کے مسائل پر توجہ دینے کا ٹائم ہوگا. ہاں کوئی پریشان ہے, کوئی غلطی کر رہی ہے, کوئی بہن غلط کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, اس کا سسرال اچھا ہے. وہ صرف ایک چھوٹی سی مجھے یاد ہے یہ جب میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا تو ایک بہن کا شاید ہو سکتا ہے ابھی میری اسٹوڈنٹ ہوں, کافی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں, میں نام بھی بھول جاتی ہوں, میں ذکر بھی نہیں کرتی ہوں, لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کس کا کوئی ذہن میں آ جاتا ہے تو میں مثال ویسے دے دیتی ہوں. وہ انہوں نے میری ایک دو کلاسز اسی طرح ریلیشن شپس پہ سنی تو ان کا میسج آیا کہ جو ان کے سسرال والے ہیں یہ شادی سے پہلے تھوڑا بہت ان کا اپنی دوستیں بہت ہیں, ان کی کمپنی بہت بڑی ہے ان کی. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے, ہلکا احباب بہت بڑا ہوتا ہے. کہتی میرا میل جو شادی سے پہلے بھی تھا, ہسبینڈ کو میں نے بتایا تھا, اب بھی جب میں کبھی رات کو ان سے ملتی ہوں کہ کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر اس چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے. اب وہ بہن تھوڑی سمپل سی معصوم سی مجھے لگی, میں نے ان کو پھر سمجھایا. میں نے کہا آپ کی ان لاز تو بہت اچھی ہیں, اگر وہ آپ کو شادی کے بعد کبھی اجازت دے رہی ہیں اور آپ کسی دن چلی بھی جاتی ہیں اور کسی دن چلے وہ کہتی ہیں ساس کوئی بات نہیں بیٹا رک جاؤ, یہ ہسبینڈ اب آ گئے ہیں اب نہ جاؤ, آپ بالکل برا نہ منائے. ہماری سوسائٹی میں تو اس قسم کی اجازت کو لینے کی ہمت ہی نہیں پڑتی کسی بہو کی کہ میں رات کو باہر جا رہی ہوں اپنی کسی پارٹی میں یا کوئی بھی اپنے دوستوں سے ملنے یا ڈیلی بیسس پہ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور بلکہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے بہوؤں کو. تو میری باتوں سے ان کو کافی اندازہ ہوا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ان لاز کتنے اچھے ہیں. ان کو لگ رہا تھا ایک مجھے یہ میرا حق نہیں مل رہا, یہ چیز مجھے نہیں مل رہی, میری آزادی مجھے نہیں مل رہی. اور بیٹا آزادی یہ نہیں ہوتی کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. شادی کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ مجھے باندھ دیا گیا, میں بڑی آزاد تھی, بڑا پھرا کرتی تھی دوستوں کے ساتھ, کیا دن تھے کیا مزے تھے, وہ آزادی نہیں ہے. اور وہ آزادی اگر ہے بھی تو وہ وقتی طور پہ اچھی لگتی ہے. اگر وقت پہ آپ کو کوئی مناسب آپ کی فرض کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بعض دفعہ نہیں ہے کوئی شادی, کوئی بات نہیں, نہیں ہے قسمت میں نہیں ہے, لیکن اگر عام طور پہ وقت پہ اگر یہ شادی نہیں ہو رہی ہے, آپ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے شادی کا بچوں کا, تو یہی آزادی, یہی لوگ آپ کو نہیں پوچھیں گے بعد میں, یہی آپ کو کوئی نہ کوئی باتیں کر کے تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیں. تو یہ شوہر کی جو نعمت ہے اس کی قدر کیجئے. یہ ہماری زندگی کا ہر چیز ایک وقت پہ اچھی لگتی ہے. دوستوں سے ملنا جلنا ایک وقت ایک ایج ہوتی ہے, شادی کے بعد ان کو دیں, وقت دیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیں, لیکن ایک لمٹ رکھیں. اپنی پرائورٹی شوہر رکھیں, بچے رکھیں, گھر رکھیں, وہ آپ کی ٹاپ پر ہونے چاہیے. ہماری بیٹیوں کو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ شادی کے بعد ان کو آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. شوہر نے آپ کو گھر پہ نوکر چاکر سب رکھے دیے ہوئے ہیں, میڈ ہیں آپ کے پاس, ہر طرح کا کھانا کپڑا, آپ اس سے ایڈوانٹیج لے رہی ہیں, لیکن آپ ایک بات اس کی ماں کی کوئی برداشت نہیں کر رہی ہیں. اور اگر وہ صحیح بھی کہہ رہی ہیں, ہم برداشت نہیں کرتی ہیں ہم بیٹیاں, آج کل کی جو بیٹیاں, تو یہ ایکسٹریم ہے. یا تو چھوٹی سی بات کو وہ اس بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نہیں کہتی وہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ کمپیئر کریں تو ان کو اندازہ ہو ان کا سسرال تو جنت ہے. ان کی تو ایک اکیلی سانس ہے, وہ بھی ڈرتے ڈرتے ان سے بات کر رہی ہیں, ان کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرو. اور آج نہیں, میں نے ان سے کہا بیٹا آج آپ کو نہیں, ہو سکتا ہے 20-30 سال بعد آپ کو آپ کی ساس کی باتیں یاد آئیں. ہم میں سے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں آج ہمیں ساس اچھی نہیں لگتی, ان کی ہر بات بھی بری لگتی ہے, اور وہ اکثر کرتی بھی ہے زیادتی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے جو ایکسپیرینس تجربات ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی بات کہہ دیتی ہیں, ہمیں چاہے وہ آج بری لگ رہی ہے, وقت کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ٹھیک بات تھی جو انہوں نے ہمیں کہی تھی, ہمیں سمجھائی تھی. کوئی بھی شخص یاد رکھیں 100% غلط نہیں ہوتا, چاہے وہ مجھے برا لگ رہا ہے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, وہ 100% برا نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں اس میں بھی خیر ہوگی, اس کی کوئی بات بھی ٹھیک ہوگی. تو لبرل ہوا کریں. اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچے آپ کے سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, بعد میں شوہر کے سسرال والے کو دوسرے نمبر پہ رکھیے. بالکل نہ زندگی سے نکال دیجیے, نہ شوہر سے اوپر لے کر جائیں, نارمل رکھیں. حکمت یہی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, کس کو کتنا وقت دینا ہے, کس کو زندگی میں کتنی جگہ دینی ہے, کس سے کتنی بات کرنی ہے, کس کو کتنا
آپ نے ٹائم دینا، کسے کال کرنی ضروری ہے کسے نہیں ہے، کہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے حکمت. بہت ساری یہ ہر معاملے میں آپ کو دیکھنے ہوگی. تو شادی کے بعد ہسبینڈ اور بچوں کو آپ رکھیں، لے کر چلیں، باقیوں کو تھوڑا سیکنڈ پہ رکھیں لیکن ضرور لے کر چلیں. لیکن اتنا بھی نہ سر پہ سوار کریں کہ ہر وقت وہی سر پہ سوار ہے اور شوہر نظر نہیں آ رہا، وہ سارا دن باس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر گھر میں آیا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور آتے ہی آپ نے شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا کہ آج آپ کی ماں نے یہ کیا، والدہ نے یہ کیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سانس لے لینے دیں، تھوڑی خدمت کریں، محبت کریں، تھوڑا صبر کریں، وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شوہر آپ کی خدمت کے اثرات آئیں گے، صبر کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صبر چند مہینوں یا سال میں آ جائے، بعض دفعہ تھوڑا لمبا بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر آپ کر سکتی ہیں ضرور کیجیے، اگر ظلم ہو رہا ہے تو نہ کیجیے، یہ آپ پر ہے. چلیں جی، کلاس کا ٹائم تو ویسے مجھے آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا تھا ابھی. آج میں سوچی تھی حضرت عمر فاروق وہ ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیتے. چلے کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد یہ کوئی بک ختم کرنا نہیں ہے. میں نے تو بیچ میں اتنی بک ویسے چھوڑ دی ہے یہ والی. میں نے تو بس وہ پوائنٹس جہاں سے سیکھنے کی باتیں ہم پک کر سکتے ہیں بس وہی ڈسکس کروں گی سب کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلی کلاس میں، اور جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ کو بتا دوں، ہماری یہ کلاس، ہمارا یہ گروپ اسلامک تربیہ کے نام سے، اس کے لنک مختلف کمیونٹی میں بھی شیئر ہوتے ہیں. اور اس کی کلاس آلٹرنیٹ وینسڈے کو ہوتی ہے. ایک وینسڈے کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس ہوتی ہے، اور اس سے اگلے وینسڈے کو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی کلاس ہوتی ہے. اس میں سے اسی طرح ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر اپنے ریلیشنز پہ اپلائی کرتے ہیں. کسی دن ہم پڑھ زیادہ لیتے ہیں، کسی دن ہم ڈسکشن ہماری زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش رکھی ہے، آپ سے ہو سکتا ہے میں تھوڑا میرا ایکسپیرینس ہو، آبزرو کیا ہو، ایسی میں نے کیسز دیکھے ہوں، سنے ہوں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں صحیح نہیں آپ کو سمجھ پا رہی، آپ کا سچویشن ڈفرینٹ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی ڈفرینٹ ہو. بعض دفعہ زندگی میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں جنہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ کی سچویشن سنیریو، آپ نے ہر طرح سے خدمت کی، محبت کی، کسی نے آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں. ضروری تو نہیں ہر چیز کا بدلہ ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سب لوگوں نے ان کی محبت کا، ان کی جو محنت کا، ان کی کاوشوں کا بدلہ دیا تھا؟ نہیں ملا تھا نا. تو ان کو ذہن میں رکھا کریں. کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے شوہر اور سسرال والوں کو ٹالریٹ کریں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے بچوں کی عزت اور صحت، ذہنی صحت آپ کے شوہر کی موجودگی میں اسی گھر میں ہے. لیکن لیکن کہاں پر ظلم کی لائن شروع ہوتی ہے اسے آپ خود نشاندہی کریں گی. وہ دنیا کا کوئی بھی، آپ کسی کو آپ بتا رہی ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ، وہ آپ کو نہیں ایگزیکٹ بتا سکتا، آپ کو آئیڈیا دے سکتا. آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ کہاں پر آپ کی بس ہو گئی. لیکن اس بس ہونے سے پہلے اپنی غلطیاں ضرور دیکھ لیں، کہاں کہاں پر آپ نے حد تلفی کی ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک بہن کی مثال دی کہ وہ کتنی ناراض ہو رہی تھی اپنے سسرال پر، اور وہ کتنا وہ پریشان ہو رہی تھی، وہ باقاعدہ انہیں انزائٹی ہو رہی ہے، وہ تکلیف ہو رہی ہے انہیں اس چیز سے. تو جب میں نے ان کو تھوڑا سا پیار سے، محبت سے ان کو اندازہ دیا، آئیڈیا دیا کہ نہیں آپ کے سسرال والے بہت اچھی، وہ اتنا سکون میں آ گئی اس بات سے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر کوئی ایشوز ہو. دیکھیں ایشوز اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ریزالو ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. جب دنیا میں دو انسان اکٹھے رہیں گے ایشوز آتے رہیں گے. اب آپ نے ان کو کیسے لے کر چلنا؟ آپ چاہے تو شور مچا دیں، ہنگامہ کر دیں، لوگوں کو فون کر کے پورے خاندان کو بتا دیں، چاہے تو آپ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے اس کو بتائیں کہ میں تھوڑا تکلیف میں ہوں، میری مینٹل ہیلتھ سفر ہو رہی ہے، آپ بتائیں میں کس طرح لے کر چلوں، میں ہینڈل نہیں کر پا رہی. آپ چاہے تو اپنے شوہر کا دل جیتے ہیں، اس سے پہلے خدمت کریں، محبت کریں. سب سے پہلے شوہر، آپ زبان سے کہیں، بچوں سے بھی کہیں، سب سے پہلے والد کو یہ چیز دی جائے گی. سب سے پہلے آپ کے والد، جو آپ کے والد کہیں گے، جیسے آپ کے والد کہیں گے. آپ ایسے الفاظ استعمال کر کے تو دیکھیں. ہر وقت تو آپ جلی کٹی سناتی رہتی ہیں کیونکہ آپ خود جلی کٹی ہوئی ہیں، بیچاری ہیں آپ. لیکن کوئی بات نہیں، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا مومن. مومن بڑا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. وہ ان حالات کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ڈپریشن بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہے. وہ ان حالات کا انالیسس کرتا ہے کہ کہاں میری غلطی ہے، کہاں میں بہتری لا سکتا ہوں، اور جہاں نہیں ہے کہاں میں صبر کر سکتا ہوں، کہاں میں شکر کر سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے مومن کا ایٹیچیوڈ، مومن کا رویہ. لیکن اس سے پہلے اپنے شوہر کو ضرور ٹائم دیجیے، توجہ دیجیے، اور ان کا دل جیتیے. پوری کوشش کیجیے. اس کے بعد یہ کہیے کہ جی میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ نے کیا ہی کیا، مہینہ دو مہینہ کر لیا، تھوڑی بہت کر لی، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑا سا کر کے تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں نا صبر نہیں رہا. اس میں ہم ماؤں کا قصور ہے. اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجیے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے. چلیں جی، یہاں پہ میں کلاس کا ٹائم مکمل ہو چکا.
انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آغاز کریں گے. میں ریکارڈ